अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान तारिक चौधरी। हाज़िर हूं आज का प्रोग्राम ब्यूरो रिपोर्ट लेकर। आज का शो हमने तरतीब दिया है एक गैर मामूली सियासी पेशरफ्त के हवाले से। कल पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा चेयरमैन सेनेट ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपोजिशन की जानिब से तहरीक एतम-ए-इत्तेमाद जो है उसकी राय शुमारी का दिन है। इसी तरह हुकूमत ने भी, हुकूमती पार्टी ने भी डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवी वाला, जो कि जिनका ताल्लुक अपोजिशन जमातों से है, उनके खिलाफ भी तहरीक एतम-ए-इत्तेमाद मूव की हुई है। इस लिहाज से ये बड़ा गैर मामूली दिन है कि इससे पहले आज तक पाकिस्तान की तारीख में चेयरमैन सेनेट के खिलाफ इस तरह से तहरीक एतम-ए-इत्तेमाद ना तो पेश हुई है और ना ही ये स्टेज आई कि उस पर राय शुमारी हो जाए। अब कल क्या होगा इसका फैसला तो कल जो सेनेट के 103 मेंबर है वो करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसी बातें हैं जो उससे पहले पाकिस्तान में नहीं हुई। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि हुकूमती पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके इत्तेहादी जो हैं वो अगरचे KP में, बलूचिस्तान में, पंजाब में और मरकज़ में बरसे इक़्तिदार हैं, सेनेट में भी उनका चेयरमैन है, लेकिन सेनेट में एक यूनिक एक कंपोजिशन ये है कि सेनेट में अक्सरियत जो है वो अक़लियत के पास है, यानी अपोजिशन के पास है, जबकि हुकूमती पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, BAP और दीगर पार्टियाँ जो हैं वो अक़लियत में हैं। तो हम इसके बावजूद एक साल तक तकरीबन, बल्कि एक साल से ज़्यादा अरसा ये सेटअप चलता रहा। लेकिन कुछ अर्सा पहले अपोजिशन जमातों ने जब एक कंबाइन अपोजिशन बनाई तो उन्होंने सबसे पहला जो फैसला किया वो ये था कि चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक एतम-ए-इत्तेमाद पेश की जाएगी। इस दौरान कहा जाता रहा कि शायद ये नौबत ना आए, लेकिन अल्टीमेटली अपोजिशन जमातें इकट्ठी हुई और उन्होंने ये तहरीक जो है वो करारदाद पेश की और वो अपने प्रोसेस से गुजरते हुए कल उसका आखिरी मरहला यानी राय शुमारी का मरहला है। अपोजिशन भी बहुत कॉन्फिडेंट है और हुकूमत भी बड़ी कॉन्फिडेंट है, लेकिन अगर नंबर की गेम देखी जाए, अगर ऑन पेपर जो है आदाद शुमार को देखा जाए, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ देखा जाए, तो अपोजिशन का पलड़ा बाहर भारी नजर आता है। लेकिन हमने जो मुलाकातें की, जो हमने आज सारे दिन की डेवलपमेंट देखी, उससे तो लगता यूँ है कि हुकूमत भी अभी तक जो है वो मुकम्मल तौर पर एक पुरएतमाद फिजा नजर आती है। ख़ास तौर पर चेयरमैन सेनेट जिनके खिलाफ कल राय शुमारी होनी है वो भी मुकम्मल तौर पर पुरएतमाद नजर आते हैं। इसी मौजू पर आज बात करेंगे अपने इस प्रोग्राम ब्यूरो रिपोर्ट में, और इन मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमारे पास माहिरीन और सीनियर जर्नलिस्टों का एक पैनल है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में दारुल हुकूमतों में आज TV के ब्यूरो चीफ हैं। हमारे साथ मुजीब अहमद साहब हैं जो कि हमारे ब्यूरो चीफ हैं कोयटा के, रफ़त साहब हैं जो कि कराची के ब्यूरो चीफ हैं, और उसके अलावा फरजाना अली हैं जो कि पेशावर में ब्यूरो को देखती हैं, और उसके अलावा अनवार हाशमी साहब हैं जो कि लाहौर और पंजाब के ब्यूरो को देखते हैं। इन दोस्तों से बात करने के लिए, तज्ज़िया करने से पहले अब हम जाएंगे थोड़ी देर के लिए नवीद अकबर साहब जो कि हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं, जिन्होंने आज सारा दिन की डेवलपमेंट्स को बाकी साथी रिपोर्टरों के साथ मिलकर कवर किया, और ख़ास तौर पर आज उस अशाइये में मौजूद थे जो कि अपोजिशन के जो नामजद उम्मीदवार हैं चेयरमैन सेनेट के लिए, हासिल बजिंजो साहब, उनकी तरफ से था, और उसमें पाकिस्तान की अपोजिशन की तमाम बड़ी जो कायदीन थे, मौलाना फजलुर रहमान साहब, शहबाज शरीफ साहब और सेनेट के बाकी मेंबर, और मुस्लिम लीग नून की नायब सदर जो हैं मरियम नवाज साहब वो मौजूद थी। और नवीद साहब से पूछेंगे कि नवीद, आपने इस इजलास में क्या देखा, क्या मूड था, किस किस्म की बॉडी लैंग्वेज थी, और ख़ास तौर पर क्या दावा अपोजिशन का, कितने लोग वहाँ पर मौजूद थे जिनका ताल्लुक सेनेट ऑफ पाकिस्तान से है? जी नवीद अकबर जी, अपोजिशन के सेनेट में अराकीन की कुल तादाद 65 है, जिनमें से 62 अराकीन ने आज के इजलास में शिरकत की। मुस्लिम लीग नून के मुसद्दक मलक मौजूद नहीं थे क्योंकि उनके करीबी अजीज की वफात हो गई, जिसकी वजह से उन्हें लाहौर जाना पड़ा, लेकिन वो फोन से पर राब्ते में थे और उन्होंने कहा कि वो आज रात को लेट नाइट जो है इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। जबकि एक और सेनेटर मुस्लिम लीग नून के कामरा माइकल नैब की हिरासत में है, लेकिन उनके प्रोडक्शन आर्डर जारी हो गए, वो भी इशाइये में नहीं थे, लेकिन वो कल सुबह मौजूद होंगे क्योंकि उनके प्रोडक्शन आर्डर कल के लिए जारी हुए। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के एक सेनेटर चौधरी तनवीर, वो बैरून मुल्क हैं, जर्मनी में है, जहाँ पे उनके घुटने का इलाज हुआ है, उनकी तरफ से माजरत कर ली गई है कि वो इजलास में शरीक नहीं हो सकेंगे। इस तरह से कल 64 अराकीन मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन के होंगे, जिनमें से 62 अराकीन आज उन्होंने शो कर दिए हैं। ये नेशनल पार्टी की तरफ से एक शैया दिया गया था। नेशनल पार्टी के सदर अब्दुल मालिक नवीद अकबर ये बताइएगा कि क्या जमात इस्लामी जो कि अपोजिशन की एक जमात है उसके 2 सेनेटर हैं, उनके बारे में क्या इतलात हैं? क्या वो अपोजिशन के इज्तिमा में शरीक थे या नहीं थे, और अगर नहीं थे तो उनका मौक़िफ़ क्या है, वो किस जगह पर खड़े हुए हैं? आप दोबारा दोहराएंगे अपना सवाल?
میں عرض کر رہا تھا کہ جو جماعت اسلامی ہے، جماعت اسلامی کے 2 سینیٹر ہیں، ان کے بارے میں کیا اطلاعات ہیں؟ کیا وہ آج کے اس اجتماع میں شریک تھے؟ ان کو مدعو کیا گیا تھا یا نہیں کیا گیا تھا؟ جماعت اسلامی جو ہے اس نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے. انہوں نے اپوزیشن کو واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ ہم کل کے اجلاس میں ابسٹین کریں گے. انہوں نے کہا کہ نہ ہم حکومت کا ساتھ دیں گے اور نہ ہم اپوزیشن کا ساتھ دیں گے، نہ ہم چیئرمین سینٹ کے خلاف جائیں گے، نہ ہم ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے خلاف جائیں گے. ان کے 2 سینیٹرز ہیں، سراج الحق جو امیر جماعت اسلامی وہ خود، اور سینیٹر مشتاق، 2 ان کے سینیٹرز ہیں، وہ دونوں کل کے اجلاس میں ابسٹین کریں گے. وہ کل کی رائے شماری میں حصہ نہیں لیں گے. اچھا نوید، یہ بتائیے گا آخری سوال آپ سے کہ جو وہاں لیڈروں کی گفتگو ہو رہی تھی، جو ان کے درمیان آپس میں بحث مباحثہ ہو رہا تھا، اس سے آپ کو کیا لگتا ہے کیا اسٹریٹجی اپنائے گی جو اپوزیشن ہے کل کے اس شو کو اس موو کو کامیاب بنانے کے لیے؟ جی اپوزیشن بہت کانفیڈنٹ ہے، اسی لیے کل شہباز شریف کی طرف سے پارلیمنٹ ہاؤس میں سینٹ کے اجلاس سے قبل جو ہے وہ تمام اپوزیشن سینیٹروں کے لیے برنچ کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں مولانا فضل الرحمان اور بلاول زرداری کو خصوصی دعوت دی گئی ہے. اس کے علاوہ ایک خاص بات یہ وہاں پہ میر حاصل بزنجو جو اپوزیشن کے امیدوار ہیں سینٹ کے لیے، ان کا خطاب تھا. انہوں نے اپنے خطاب میں ایک بات بڑی واضح کی. انہوں نے کہا کہ ہمارے نیشنل پارٹی کی صرف 5 اراکین ہیں، لیکن میں شکر گزار ہوں تمام بڑی جماعتوں، خاص طور پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا، انہوں نے مجھے امیدوار بنایا. لیکن ان کا کہنا تھا کہ کل کے جو ووٹنگ ہے اس میں جو بھی عزت اور بےزتی ہوگی وہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا کام ہے، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے اراکین جو ہیں انہوں نے اپنی جماعتوں کی لاج رکھنی ہے. انہوں نے اپنی جماعتوں کو ظاہر ہے جو کہ زیادہ بڑی تعداد تو ظاہر ہے اپوزیشن میں پیپلز پارٹی اور نون کی ہے، اور ظاہر ہے اس کے موور بھی وہ تھے، اور حاصل بزنجو کو نامزد بھی مسلم لیگ نون نے کیا تھا. تو دیکھنا یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کس طرح اس کو ممکن بناتی ہیں. بہت شکریہ نوید. ابھی اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں اور اپنے ساتھی جو پینلسٹ ہیں ہمارے ان سے بات کریں گے، اس سے پہلے ہم ایک رپورٹ دکھائیں گے اپنے ناظرین کو کہ ہمارے رپورٹرز نے تیار کی ہے کہ کل کا جو اجلاس ہے اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، اس میں کس طرح سے بات چیت ہوگی، کس طرح سے اجلاس آگے بڑھے گا، اور اس کے حوالے سے جو دیگر تفصیلات ہیں اس رپورٹ میں موجود ہیں. دیکھتے ہیں یہ رپورٹ. جی سینٹ کے چیئرمین صادق سنجرانی اور ڈپٹی چیئرمین سلیم مانڈوی والا کی قسمت کا فیصلہ کل ہوگا. دن 2 بجے ایوان بالا کے اجلاس میں 103 سینیٹرز چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے خلاف عدم اعتماد میں ووٹ کا حق استعمال کریں گے. ان ہاؤس تبدیلی کے لیے 53 ووٹ درکار ہوں گے. اپوزیشن جماعتوں نے جے یو آئی کی میزبانی میں آل پارٹیز کانفرنس میں فیصلہ کیا تھا کہ چیئرمین سینٹ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کی جائے گی. طریقہ کار کے لیے اپوزیشن نے رہبر کمیٹی تشکیل دی. رہبر کمیٹی نے چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کے خلاف اعتماد کی تحریک لانے اور متفقہ طور پر بلوچستان سے سینیٹر میر حاصل بزنجو کو متحدہ اپوزیشن کی طرف سے چیئرمین سینٹ کا امیدوار نامزد کیا. حکومت نے جوابی کارروائی کے طور پر دباؤ ڈالنے کے لیے ڈپٹی چیئرمین سلیم مانڈوی والا کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کر دی. بظاہر یہ حربہ کارگر ہوتا نظر نہیں آیا. ایوان میں نمبر گیم اپوزیشن کے حق میں ہے، جس میں نون لیگ کے آزاد سینیٹرز کے ساتھ 30، پیپلز پارٹی کے 21، جمعیت علماء اسلام کے 4، نیشنل پارٹی کے 5، پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے ساتھ 4، جماعت اسلامی کے 2 اور اے این پی کا 1 سینیٹر ہے. جبکہ حکومتی اور اتحادی جماعتوں کے ایوان میں 36 سینیٹرز موجود ہیں. پی ٹی آئی 14، بلوچستان عوامی پارٹی 8، ایم کیو ایم 5، مسلم لیگ فنکشنل 1، بی این پی مینگل 1 اور فاٹا کے 7 سینیٹرز ہیں. نمبر گیم کے اس مقابلے میں اپوزیشن کو واضح برتری حاصل ہے. حکومت کی جانب سے مولانا فضل الرحمان اور دیگر رہنماؤں سے رابطے اور مفاہمت کی کوششیں بے نتیجہ جا رہیں. دونوں کیمپ اب اجلاسوں اور عشائیوں کے ساتھ طاقت دکھانے میں مصروف ہیں. چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کی قسمت کا فیصلہ اب کل صبح سینٹ کے اجلاس میں ہوگا. سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے جو رپورٹ ہے وہ آپ نے دیکھی، جس میں تفصیل سے اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ کس پارٹی کی کیا اسٹرنگتھ ہے اور کل کے اجلاس کا طریقہ کار ہوگا. اور اس پروگرام کو آج کی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، اور سب سے پہلے میں جاؤں گا بلوچستان کوئٹہ، جہاں ہمارے بیورو چیف مجیب موجود ہیں، اور ان سے پوچھوں گا کہ مجیب صاحب یہ بتائیے گا کہ جو موجودہ چیئرمین سینٹ ہیں صادق سنجرانی صاحب، ان کا تعلق بلوچستان سے ہے، اور جب وہ چیئرمین بنے تو اس وقت یہ کہا گیا کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ بلوچستان سے ایک شخصیت کو اتنے بڑے آئینی عہدے پر فائز کیا گیا ہے، اس کے نتیجے میں بلوچستان کی محرومیاں دور ہو جائیں گی.
کیا اس عہدے پر فائز ہونے سے بلوچستان کی محرومیت دور ہوئیں، اور کیا یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے اس کے بعد، اس کے پیش ہونے کے بعد اور کل سے پہلے بلوچستان کا جو پولیٹیکل ورکر ہے، بلوچستان کا جو آبزرور ہے، اس موو کو، اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کو کس طرح سے انالائز کرتا ہے، کس طرح سے دیکھتا ہے؟ جی مجیب طارق صاحب، بلوچستان عوامی پارٹی اس الیکشن میں وجود میں آئی تھی، اور اس الیکشن کے بعد انہوں نے صوبائی اسمبلی میں نشستیں جیت، پھر اس کے بعد یہ حکومت میں آئے، اور پھر سینٹ کے الیکشن میں 8 امیدوار کامیاب بھی کرائے۔ جہاں تک سنجرانی صاحب کا تعلق ہے، سنجرانی صاحب کا ماضی گواہ ہے کہ وہ بہت قربت رکھتے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ۔ وہ یوسف رضا گیلانی کے بھی قریبی شمار کیے جاتے تھے، وہ راجہ پرویز اشرف کے بھی قریبی شمار کیے جاتے تھے، اور پھر جب چیئرمین سینٹ کے نام کا کوڑا نکلا تو اسی وجہ سے نکلا کہ پیپلز پارٹی ان کے ساتھ تھی، اور باپ نے بھی ان کو سپورٹ کیا اور وہ بن گئے۔ اس وقت جو جنرل پرسپشن ہے بلوچستان میں وہ یہ ہے کہ بلوچستان والے جانتے ہیں کہ اپوزیشن اس وقت واضح پوزیشن میں ہے، نمبر گیم میں وہ آگے ہے، لیکن جام صاحب خود اس وقت موجود ہیں اسلام آباد میں، وہ بلوچستان عوامی پارٹی کے سربراہ ہیں، وہ بڑے پر امید ہیں کہ ہم یہ بآسانی کامیاب ہو جائیں گے اور یہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہوگی۔ یہ اگر کامیاب ہو جاتی ہے طارق صاحب یہ تحریک اعتماد، تو یہ بظاہر تو کامیابی ہوگی، لیکن اس سے بدترین شکست پی ٹی آئی اور باپ کے لیے نہیں ہوگی، کیونکہ اس سے ان پہ ٹھپا لگ جائے گا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی جماعتیں ہیں اور انہوں نے ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے یہ کامیابی حاصل کی۔ اگر وہ شکست کھائیں گے تو شاید اتنی بدنامی نہیں ہوگی جتنی انہیں کامیابی پر ہوگی، یہ ایک عام تاثر ہے۔ اس وقت جو وزیر اعلیٰ بلوچستان ہے انہوں نے ابھی سنجرانی صاحب سے بھی ملاقات کی، اور اس پر اعتماد لہجے میں ان کا یہ موقف ہے کہ وہ اس طریقے عدم اعتماد کو جمہوری طریقے سے ناکام بنا دیں گے۔ یہ ان کے خیال کے مطابق آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو بلوچستان کی حکومت ہے اور اتحادی جماعتیں ہیں، پی ٹی آئی ہے، وہ ساری کی ساری صادق سنجرانی صاحب کے ساتھ کھڑی ہیں، یہی کہہ رہے ہیں آپ؟ جی بالکل طارق صاحب، یہ تمام جماعتیں ان کے ساتھ کھڑی ہیں، اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کی گفتگو سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اندرون خانہ پیپلز پارٹی اور شاید نون لیگ کے کچھ لوگ بھی جو ہے خفیہ بیلٹنگ میں ان کا ساتھ دیں گے۔ جس طرح پر امید وہ نظر آ رہے ہیں، اس سے یہی لگتا ہے کہ کل نمبر گیم کچھ اور ہوگا، اور جب ریزلٹ آئے گا تو شاید کچھ اور ہوگا، جس طرح وہ اعتماد دکھائی دے رہے ہیں۔ کیونکہ اس سے پہلے سنجرانی صاحب شاید مستعفی ہونے کا سوچ رہے تھے، لیکن وزیر اعلیٰ بلوچستان کے پہنچنے کے بعد اور کچھ اور لوگوں سے ملاقاتوں کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ یہ جو مستعفی والا معاملہ، اس پہ بھی ہم بات کریں گے، لیکن اب ہم فی الحال آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں رفعت سعید سے، کراچی میں موجود ہے۔ رفعت، یہ جو ایک ہمیشہ ہمارے ہاں بات کی جاتی ہے احساس محرومی، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخصیت کسی بڑے عہدے پر فائز ہو جائے تو اس سے احساس محرومی اس صوبے کا دور ہو جاتا ہے، لیکن ماضی میں دیکھا ہم نے کہ بلوچستان سے، سندھ سے، ہر صوبے سے پرائم منسٹر بھی آئے، چیف منسٹر بھی آئے، صدور بھی آئے، گورنر بھی آئے، اور اس کے علاوہ بڑے بڑے عہدوں پر لوگ فائز رہے، چیئرمین سینٹ بھی رہے۔ ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا تو میرے خیال 1988 کے بعد سے عہدہ مسلسل بلوچستان کے پاس رہا ہے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی اپوائنٹمنٹ سے، اس طرح کی الیکشن سے محرومیاں دور ہوتی ہیں؟ دوسرا، اگر اس بات کو محرومی کے تناظر میں دیکھا جائے تو اگر اپوزیشن کا جو متبادل امیدوار ہے، جو اپوزیشن کا کینڈیڈیٹ ہے، اگر یہ تحریک کامیاب ہوتی ہے تو جو شخصیت بنے گی حاصل بزرگ صاحب، ان کا تعلق بھی تو بلوچستان سے ہے، تو پھر میرے خیال یہ جو پرسیپشن ہے، یا یہ جو ایک کم از کم نقطہ جس پر بحث کی جا سکتی ہے کہ کسی کو ہٹانے سے شاید بلوچستان میں احساس محرومی پیدا ہوگا، تو وہ اس حد تک تو ایک منطقی بات کی ہے، منطقی طریقہ کار اختیار کیا اپوزیشن نے کہ متبادل کو بھی بلوچستان سے لے کے آیا گیا ہے۔ جی رفعت، دیکھیں پاکستانی سیاست جو ہے وہ احساسی محرومی کی گرد گھومتی ہے، کبھی سندھ کارڈ کی صورت میں، کبھی بلوچستان کارڈ کی صورت میں، اور پھر الزام تو ویسے بھی پنجاب پر ہی لگتا ہے کہ وہ استحصال کر رہا ہے۔ تو جب اپنی مرضی کے مطابق جب ان چیزوں کو استعمال کرنا ہوتا ہے تو اس کا بے دریغ استعمال کیا جاتا ہے، اور یہی کچھ بلوچستان کے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ جہاں تک آپ نے احساس محرومی کی بات کی تو میرے خیال میں آپ نے وہ بالکل درست کہا کہ ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا عہدہ جو ہے وہ ہمیشہ سے بلوچستان کو ایک جگہ دینے کی پاکستانی سیاست کی گئی۔ جو معاملات نواب اکبر بگٹی کے ساتھ پیش آئے یا جو بھی معاملات ماضی میں ہوتے رہے ہیں، تو ان سب چیزوں کے تناظر میں بلوچستان کو کہیں نہ کہیں ایکوموڈیٹ اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ وہاں احساس محرومی نہ ہو۔ اب آپ نے بات کی سینٹ کی، تو میں کہوں گا اس سارے معاملے میں اصل ذمہ دار آصف علی زرداری ہیں،
اور یہ سارے بحران کا ذمہ دار بھی میں انہیں ہی قرار دوں گا. یہ میری اپنی رائے ہے. کیوں کہ بہت بآسانی یہ فیصلہ ہو سکتا تھا, سارے معاملات اسموتھ چل سکتے تھے کہ جب میاں رضا ربانی کے لیے میاں نواز شریف نے بھی رضامندی ظاہر کی تھی کہ انہیں چیئرمین سینٹ کے لیے وہ آمادہ حمایت کرنے کے لیے, لیکن آصف زرداری صاحب اب یا تو کہیں سے جس طرح کہ آج بعض جگہوں سے یہ خبریں آ رہی تھی کہ ان کا بازو اس طرح سے مروڑا گیا تھا جس کی وجہ سے وہ مجبور ہوئے, میرے خیال میں وہ اس وجہ سے مجبور نہیں ہوئے جس طریقے سے انہوں نے ساجد سنجرانی صاحب کا انتخاب کروایا ہے, لیکن انہیں یہ شاید امید نہیں تھی کہ وہ اس طرح سے گرفتار ہو جائیں گے, نیب اتنی آگے بڑھ جائے گی, ان کی بہن بھی گرفتار ہوں گی, ان کی پارٹی سے بھی لوگ گرفتار ہوں گے, اور اس کے بعد ہی اب ریئیکشن میں سارا کام ہو رہا ہے. اور پھر جو جس طرح سے یہ پر امید باب والے نظر آ رہے ہیں جو مجیب بھی بتا رہے تھے, کہیں سے تو دیکھیں ان کے پاس بھی بن بوتل کا جن موجود ہے جو کہ ان کو کوئی چمتکار دکھائے گا. بوتل کا جن جو ہے, یہ بوتل کا جن کون سا ہے, کیسے باہر نکلے گا, اس پر تو بھی ہم اگلے پورشن میں بات کریں گے. فی الحال ذرا ایک دفعہ راؤنڈ لے لیں سارے بیورو سے. فرزانہ سے بات کرتے ہیں. فرزانہ, کے پی میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے اور کے پی میں بھی بڑے بڑے پولیٹیکل ورکرز رہے ہیں. کے پی نے ہمیشہ بڑی تحریکوں کا ساتھ دیا ہے, تحریکوں کا سامنا بھی کیا ہے. یہ جو چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد ہے, اس حوالے سے کے پی کا جو پولیٹیکل ورکر ہے وہ کس طرح سے دیکھتا ہے؟ کیا اس کو ایک آئینی اقدام سمجھتا ہے؟ کیا وہ سمجھتا ہے کہ یہ کوئی اپوزیشن کی موو ہے؟ کیا دباؤ ڈالنے کا ہتھکنڈا ہے؟ کیا نیب سے بچنے کی کوئی ترکیب ہے, یا ایک نارمل ایک ایسا طریقہ ہے کہ جس کے پاس اکثریت ہے اس کو حق ہے کہ وہ تحریک کے لے کے آئے, اور اگر وہ کامیاب کرا لے تو وہ اپنا امیدوار جو اس کی جگہ پہ لے کے آئے؟ ان پرسپشن میں سے کون سا پرسپشن جو ہے زیادہ سٹرونگ ہے کے پی میں؟ دیکھیں چو صاحب, جو بنیادی طور پر خیبر پختونخوا کے اگر آپ عوام سے متعلق میرے سے رائے لے رہے ہیں تو عوام جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ خان صاحب سے بہت محبت کرتی ہے. تحریک انصاف پر انہیں ابھی بھی بھروسہ ہے, باوجود اس کے کہ بہت سارے مسائل ایسے ہیں جن کا وہ ذکر بھی کرتے ہیں. لیکن ان کے ساتھ ساتھ اگر میں آپ کو پوری ایمانداری سے اور سچائی سے یہ بات بتاؤں, ہماری ایز اے جرنلسٹ شاید رائے اور ہو سکتی ہے, لیکن خیبر پختونخوا کا جو ایک عام آدمی ہے وہ اب بھی یہی سوچتا ہے کہ خان صاحب ہی وہ واحد انسان ہے یا حکمران ہیں یا لیڈر ہیں جو کہ اس سارے معاملے کو ٹھیک کر سکتے ہیں جو اب تک پاکستان کے مسائل کی جڑ رہی ہے. اور یہ جو باقی دو پارٹی ہیں, خاص طور پر بڑی اور پھر جو چھوٹے چھوٹے جو پارٹیاں ہیں چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہیں, وہ بلکہ اگر خیبر پختونخوا کے حوالے سے جے یو آئی کی بات بھی کریں تو ایک خاص ذہن کو ہٹ کر ہم ایک نارمل اور سادہ بندے کی بات کریں تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ سارے چونکہ اس سارے مسائل کی جڑ ہے تو ان کو ان کی جو چھوٹی سی بھی موومنٹ ہے وہ ان کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں. آپ کو اگر میں بتاؤں تو بہت سارے لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ یہ جو آپ کو سینٹ میں بھی معاملات نظر آ رہے ہیں یہ اصل میں گورنمنٹ کو اور مقتدر حلقوں کو پریشرائز کرنے کے لیے یہ ساری موو کی جا رہی ہے, اور اگر متحدہ اپوزیشن اس میں کامیاب ہو جاتی ہے تو وہ یقیناً ان مقتدر حلقوں کو بھی ایک میسج دے سکے گی کہ ہمارے پاس کتنی اسٹرینتھ ہے. کیونکہ اس سے پہلے اگر آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کا دیکھیں تو انہوں نے جس طرح سے ریلیاں نکالی ہیں خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں تو وہ بھی لوگوں کے سامنے ہے. تو میں آپ کو ایک جو آپ نے کہا کہ عام آدمی, تو عام آدمی یہ سوچ رہا ہے کہ یہ متحدہ اپوزیشن کے ہتھ کنڈے ہیں جس کے ذریعے وہ مقتدر حلقوں اور خان صاحب کی حکومت پر جواب آ گیا. جواب ایک سوال میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں. رفت میں یہ چاہ رہا تھا, رفت میں عرض سنیں نا, میں یہ چاہ رہا تھا کہ ہم ہاشمی صاحب سے بات کر لیں, راؤنڈ پورا ہو جائے, اس کے بعد جو آپ مجھ سے پوچھیں گے پھر انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. چلتے ہیں لاہور, انوار ہاشمی صاحب کے بعد. انوار صاحب, آپ نے ماضی میں پنجاب میں 2-3 تحریک عدم اعتماد دیکھی. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ وائن صاحب کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد تھی 93 میں غالباً 92 میں وہ کامیاب رہی تھی. اس کے بعد اگر مجھے غلطی نہیں لگ رہی, اگر غلطی ہو تو پھر مجھے وہ کریکٹ کر دیجیے گا, غالباً پرویز الہی صاحب کے خلاف بھی ایسی کوئی ہوئی تھی جو کہ کامیاب نہیں ہوئی تھی. ان دونوں تحریک کو آپ نے دیکھا, ان دونوں ادوار کو دیکھا, ان کی روشنی میں آپ سمجھتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ جو موو ہے کس حد تک کامیاب ہو سکتی ہے, کس حد تک ناکامی کے چانس ہے, اور کس طرح سے آپ انالائز کرتے ہیں اسٹرینتھ کو,
اور اس انوائرمنٹ کو کہ اسٹرینتھ تو ہے اپوزیشن کے پاس، لیکن کیا ایسی انوائرمنٹ ہے، ایسے کیا حالات ہیں کہ وہ سیدھے سیدھے جائیں گے اور اپنے ووٹوں کے زور پہ، طاقت پہ وہ تحریک عدم اعتماد کو کامیاب بنا لیں گے؟ انوار جی طارق صاحب، اس میں ایک دو بڑی باریک لائنیں ہیں. ایک اگر اس تجزیے سے ہٹ کے کریں، پہلی تو بات بڑی سادہ سی ہے کہ کل جو بھی نتیجہ آئے گا اس میں جیتنا کوئٹہ گلیڈیٹر نہیں ہے، یہ تو طے شدہ ہے. اس لیے یہ پریشانی کی بات نہیں ہے کہ اس میں جو ہے وہ زلمے جیتے گا یا کراچی جو ہے وہ جیتے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اعداد و شمار پہ اور میرٹ پہ آئیں تو بالکل واضح پوزیشن ہے. آپ بھی بیان کر چکے ہیں اپنی رپورٹ میں کہ صرف جو اپوزیشن کا اتحاد ہے اس میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ دو جماعتوں کے ووٹ لے لیے جائیں تو ان کا امیدوار جیتتا ہے. اور دوسری طرف جو ہے وہ پی ٹی آئی کے جو 6 اتحادی ہیں 6 کے 6 بھی ملا لیے جائیں تو پھر بھی ان کی تعداد پوری نہیں آتی اور 17 کے فگر کا فرق آتا ہے. اب یہ فرق سارا میٹر کرتا ہے. جس اعتماد سے ان کو ریزائن سے روکا گیا ہے یہ ایک بہت بڑی سوالیہ نشان ہے. اس کی 2-3 ریزن ہیں. جیسے مجیب والی بات کو اگر آپ لنک کریں تو یقیناً اگر کل یہ اپ سیٹ ہوتا ہے کہ سنجرانی کے حق میں ووٹ نکل آتے ہیں تو اس میں 2 پیغام جاتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اپوزیشن کو اگلی تحریک کو ڈیلے کرنا چاہیے، اس کا مطلب ہے حالات بھی سازگار نہیں ہیں اور مقتدر قوتیں بھی جو ہے ابھی آپ کو اشارہ دے رہی ہیں کہ ہم نے 17 ووٹ آپ کے ادھر سے ادھر ابھی بھی کر دیے ہیں. اپوزیشن کے لیے اس لیے آئیڈیل سچویشن تھی کہ پورے سال میں پی ٹی آئی کے خلاف یہ پہلا ایسا موقع تھا جہاں انہیں منظم طور پہ ایک وار کرنے کا موقع ملا ہے. اگر یہ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر بہت سے مسائل میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کو اپنی دفاعی پوزیشن جو ہے وہ برقرار رکھنی پڑے گی کیونکہ خفیہ جو ووٹ ہے وہ میٹر کر رہا ہے. آپ کا پہلے چنک میں مختصر وقت ہوگا. مجیب صاحب بہتر جانتے ہیں ان 2 امیدواروں کا موازنہ اس لیے کرنا پڑے گا کہ میں آپ کو بالکل واضح بتا دوں کہ یہ جو خفیہ ووٹ اور اگر اپ سیٹ ہوتا ہے تو اس کی ایک ریزن یہ ہے کہ جو حاصل بزنجو ہیں یہ ابھی تک اسٹیبلشمنٹ کی گڈ لسٹ میں بالکل نہیں ہے. اس کا ایک ماضی ہے ان کی اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے لے کے اب تک کی کئی چیزیں ہیں. آپ کی رائے یہ ہے کہ بہت سے ایسے جو پوشیدہ عوامل ہیں وہ بھی کار فرما ہوں گے جو کل کا کی رائے شماری ہے. اس حوالے سے یہ موضوع ایسا ہے جس پر ابھی ہمیں تفصیل سے بات کرنی ہے. اس کے ساتھ بہت سے پہلو جڑے ہوئے ہیں. ابھی ہم نے یہ بھی بات کرنی ہے شخصیات کا موازنہ کیسا ہے، پھر یہ بھی بات کہ ایسے حالات کیوں پیدا ہوئے کہ وہ شخص جس کے بارے میں ہر کوئی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ان کا کنڈکٹ تو بہت اچھا ہے لیکن ان کے خلاف تحریک اعتماد آ گئی. اس کی وجوہات کیا تھی؟ کیوں حکومت جو تھی اپنے اتحادیوں کو کیوں اپوزیشن کو انگیج نہ کر سکی اور کیوں اس بات سے باز نہ کر سکی؟ کیا مذاکرات کی؟ بہت سی چیزیں ہیں جن پر بات کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم اپنا اگلا چنک جو ہے کسی موضوع کے گرد بات کریں گے اور اپنے ماہرین سے اس پہ اپنا انپٹ لیں گے. بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک. وقفے سے پہلے بات چیت ہو رہی تھی ہمارے اپنے ماہرین سے اور اپنے بیورو چیف سے کہ کون سے حالات ہیں اور کس طرح سے یہ تحریک عدم اعتماد جو ہے آگے بڑھے گی اور اس کے پاسبل کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں. آگے بڑھنے سے پہلے میں پوچھوں گا اپنے ساتھیوں سے اور خاص طور پہ انوار ہاشمی صاحب سے ان سے میری ڈسکشن بھی ہوئی تھی کہ وہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑے ذوق و شوق سے عاطف سنجرانی صاحب کو کامیاب کرایا اور اس کے نتیجے میں ان کا اپنا ڈپٹی چیئرمین سینٹ بھی منتخب ہوا. حالانکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس تو اتنی اسٹرینتھ نہیں تھی. اس وقت پی ٹی آئی نے، پاکستان پیپلز پارٹی نے، ایم کے ایم نے، بی اے پی نے، سب نے تعاون کیا اور ایک سیٹ اپ بن گیا. 1 سال کے اندر کیا ہوا کہ وہ اعتماد جو تھا وہ عدم اعتماد میں تبدیل ہو گیا. اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ کیوں یہ تجربہ ناکام رہا؟ ہاشمی صاحب. جی طارق صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپ پروگرام شروع کیا ہم نے تبدیلی کا سفر اور موجودہ حکومت اور اس سے پہلے کی صورتحال کا جائزہ لیا تو ہم بار بار یہ پہلی دفعہ یہ کہتے رہے ہیں کہ آصف علی زرداری کا کارڈ جو ہے اس طرح کوئی کارآمد ثابت نہیں ہو پا رہا. اس کی ریزن ہے کہ الیکشن سے تھوڑا عرصہ پہلے جو سب سے بڑا اجتماع مال روڈ پہ ہوا تھا جس میں عمران خان اور آصف علی زرداری ڈاکٹر طاہر القادری کے ساتھ ایک ہی سٹیج پہ نظر آئے تھے تو وہاں حیران کن پہ آصف علی زرداری نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ نواز شریف صاحب میں نہ آپ کو پنجاب میں حکومت بننے دوں گا اور نہ ہی سینٹ میں آپ کا چیئرمین بننے دوں گا.
یہ ان کے ذہن میں کیا تھا کہ وہ کس طرح کے معاملات طے کریں گے کہ اگر کچھ حصہ پی ٹی آئی لے جاتی ہے تو پیپلز پارٹی ان معاملات میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے کتنا حصہ پنجاب میں شاید لے پائے سندھ کے ساتھ ساتھ. تو وہ کارڈ نہ صرف ناکام ہوا بلکہ احتساب کا ان کو یہ ایک غلط فہمی تھی کہ شاید پی ٹی آئی کا نعرہ احتساب کا صرف اس طرح نہ ہو جس طرح وہ لگا رہے ہیں. لیکن جب وہ مقدمات بننا شروع ہوئے شریف خاندان کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی پہ بھی, تو اب ان کے پاس کوئی راستہ نہیں آ رہا. سارے کارڈ وہ ضائع کر بیٹھے تھے. پنجاب میں حکومت بن سکتی تھی, وفاق میں مشکل صورتحال پیدا ہو سکتی تھی. آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ کوئی اوپن سیکرٹ ہے کہ آصف علی زرداری اس طریقے سے آگے نہیں بڑھے, جس کی وجہ سے مولانا فضل الرحمان کو بھی بہت مایوسی ہوئی تھی. انہوں نے ان کو جمع کرنے کی کوشش کی تھی. اب پھر وہ مرحلہ آیا ہے کہ جب یہ دیوار کے ساتھ لگنے لگے ہیں تو مولانا فضل الرحمان کو آگے کیا گیا ہے کہ یہ ایوان بالا ہی ایسا ہے, باقی طریقے سے حکومت گرانا مشکل ہے کہ جس میں جو ہے رفٹ ڈال کے آگے کی طرف بڑھا جا سکتا ہے. تو کوئی لمبی سائنس نہیں ہے. پی ٹی آئی سے نجات کا پہلا وہ سٹیپ لینا چاہتے ہیں تاکہ بڑے بڑے کیسز سے, کیونکہ صاف جیلیں نظر آ رہی ہیں. انٹرسٹنگ بات کی آپ نے, اسی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا. رفت سے پوچھوں گا. رفت, جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جو نشانہ ہے وہ بظاہر تو صادق سنجرانی ہے, لیکن اصل ٹارگٹ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے, اور وہ ایشوز ہیں جن کی بنیاد پر اپوزیشن کی بعض جماعتیں مشکلات میں ہیں. لیکن اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اگر الیکشن سے پہلے مال روڈ پر جلسے بھی اکٹھے ہوئے, تحریک اعتماد اور چیئرمین سینٹ بھی اکٹھا منتخب کرایا گیا, تو اس کے بعد اگر اپوزیشن ہٹ گئی, دور چلی گئی حکومت سے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انگیج کرنے کا سکل ہوتا ہے, جو اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنے کا سکل ہے, اس میں تو حکومت کو بھی ناکامی ہوئی. اگر ایسا نہ ہوتا, اگر وہ انگیج کرتے, تو پھر آج کم از کم وہ سینٹ کے چیئرمین جن کے بارے میں سب لوگ کہتے ہیں کہ وہ سب کو اکاموڈیٹ کرتے ہیں اور ان کا کوئی قصور نہیں ہے, ان کی کوئی ایسی ان کی طرف سے کوئی زیادتی نہیں ہوئی, وہ نشانہ ہے. تو کیا اس پرسپشن سے آپ اتفاق کرتے ہیں؟ آپ درست کہہ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ صادق سنجرانی ایک معصوم آدمی ہے, اور میں یہی کہوں گا کہ ان کا نہ تو کوئی پروفائل ہے سیاسی اتنا بڑا کہ انہیں رکھا جاتا, وہ ایک ڈمی کے طور پر تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا وہی والی بات آپ نے یہ ٹھیک کہی کہ وہی مثال ایک محاورہ ہے کہ مارو گھٹنا پھوٹے آنکھ. تو مسئلہ ہے کہ ٹارگٹ جو ہے, ہدف جو ہے وہ تحریک انصاف کی حکومت ہی ہے. صادق سنجرانی سے کسی کو کوئی سروکار نہیں ہے. صادق سنجرانی جیسے لوگ آتے ہیں, استعمال ہوتے ہیں اور سائیڈ میں ہو جاتے ہیں. اب اصل میں ٹارگٹ جو کیا گیا ہے وہ تحریک انصاف کی حکومت کو کیا گیا ہے, لیکن عمران خان ذرا بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور یقیناً اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے, انہیں جس قسم کا اعتماد حاصل ہے, جو ان کی سپورٹ ہے, وہ اس کی وجہ سے اکیلے چلنا چاہتے ہیں, اور اکیلے وہ چل بھی رہے ہیں. اور ابھی تک تو فی الحال وہ بڑے اعتماد کے ساتھ چل رہے ہیں کیونکہ ان کی پشت بڑی مضبوط ہے. پھر میں اس میں ایک بات یہ کہوں گا کہ آپ سے میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا, بہت سادہ سا سوال ہے. آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں, اقتدار کی غلام گردشوں کو بہت قریب سے دیکھتے ہیں. یہ بتائیے, سینٹ کے الیکشن میں جوڑ توڑ سب کو پتا ہے کہ لاکھوں نہیں کروڑوں میں ہوتی ہے, اور اس مرتبہ بھی کوششیں تو بہت ہو رہی ہیں, اور یقیناً کہیں نہ کہیں یہ برابر بھی ثابت ہوں گی, جس کی وجہ سے یہ اعتماد اتنا ملا ہوا ہے. اور وہ صادق سنجرانی بھی پر امید ہیں, وزیر اعلیٰ بلوچستان نے وہاں پڑاؤ ڈال رکھا ہے. آپ کے پاس اندرونہ خانہ کوئی ایسی اطلاع ہے کہ کس قسم کا جوڑ توڑ ہو رہا ہے, کون لوگ کر رہے ہیں, پس منظر میں کون ہے؟ ہمیشہ پس منظر میں لوگ ہوتے ضرور ہیں. دیکھیں بڑی آنیسٹ اوپینین ہے میری, جو میری آبزرویشن ہے. ایک تو یہ ہے کہ آج اس وقت تک جب ہم بیٹھے بات کر رہے ہیں, ابھی تک ہم نے کوئی کروڑوں یا اربوں کے لین دین کی باتیں نہیں سنی. اس طرح کی باتیں ہم سنتے ہیں جب سینٹ کے انتخابات ہو رہے ہوتے ہیں, جب کسی نے منتخب ہونا ہوتا ہے, تو وہ لوگ یا وہ ایلیمنٹ جن کے پاس ووٹ کم ہوتے ہیں, یا وہ غیر سیاسی لوگ جو کہ کسی نہ کسی طریقے سے سینٹ میں داخل ہونا چاہتے ہیں اپنی ٹور کے لیے, اپنے مقام مرتبے میں اضافے کے لیے, تو وہ پیسے خرچ کرتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اس وقت جو ہے بولیاں لگنے کی باتیں بھی ہوتی ہیں, ریٹ بھی نکلتے ہیں, ریٹ بھی کھلتے ہیں. خاص طور پر انفارچونیٹلی فاٹا کے بارے میں ہمیشہ ایسی باتیں ہوتی تھی ماضی میں. اب تو چونکہ ایک وقت آئے گا کہ فاٹا کے ساتھی بھی جو ہیں وہ عام اسی طرح اسمبلیوں سے اور اسی طرح منتخب ہو کے آئیں گے, تو لیکن وہ خیر فیوچر کی بات ہے. تو ابھی تک تو ہم نے پیسوں کے لین دین کی بات نہیں سنی. ہاں البتہ یہ ہے کہ تعلقات ضرور استعمال ہو رہے ہیں. جس طرح بلوچستان میں ہم نے اپوزیشن کو سنا کہ اپوزیشن کے بہت سے لوگ کہتے ہیں
کہ ہمارے لوگوں کے ساتھ 3-4 لوگ ایسے ہیں ان کے ساتھ ہمارے باپ دادا سے تعلقات ہیں تو ہمیں کانفیڈنس ہے، ان کا تعلق حکومت سے ہے، لیکن ہم ان کے ووٹ لے لیں گے. اسی طرح سنجرانی صاحب کا جو حلقہ ہے ان کے ساتھی بڑے مخلص ساتھی ہیں، بڑے اچھے ساتھی ہیں اور بڑی کوشش کر رہے ہیں، ہیکٹک ایفرٹ کر رہے ہیں کہ وہ جا کے لوگوں کو کنونس کریں اور لوگوں سے بات کریں. تعلقات کا حوالہ دیا جا رہا ہے. پھر ڈیفینیٹلی کوئی اور ایسے جو ان سین چیزیں ہیں وہ بھی ہوں گی، ہو سکتی ہیں، ممکن ہے. تو ابھی تک تو جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس میں تعلقات اور چیزیں استعمال ہو رہی ہیں. لیکن جو اس وقت بنیادی ایشو ہے وہ یہ ہے اسٹرینتھ کا. اگر ہم دیکھیں کاغذوں میں تو 32 یا 33 ارکان کی سپورٹ حاصل ہے اس وقت کی حکومت کو، جو کہ سینٹ میں اقلیت میں ہے. اپوزیشن نے گزشتہ 15-20 دنوں میں 4-5 مرتبہ 60 سے زیادہ ارکان اپنے شو کیے ہیں. آج جو شائع ہوا اس میں بھی 60 لوگ تھے، 62 لوگ کا دعویٰ بھی کیا گیا. آج جو دوپہر میں جو ظہرانہ تھا اس میں بھی 60 کے قریب لوگ تھے. تو بظاہر تو ایسی کوئی شکل نظر نہیں آتی کہ اپوزیشن ناکام ہو جائے. اب اس کے بعد 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں جو کہ ہارڈ پولیٹیکل ریالٹیز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جو کہ انگیج ہوں حکومت کے ساتھ اور آخری وقت میں وہ اپوزیشن کا ساتھ چھوڑ دیں، جو کہ سیکرٹ بیلٹنگ ہوتی ہے. دوسرا اس بات کا امکان ہے کہ کچھ ناراض لوگ ایسے ہوں جو کہ وہاں نہ جائیں عین موقع پر اور وہ اپنے گھروں میں رہیں، اپنے کسی اور جگہ پہ ہوں اور وہاں نہ پہنچے اور وہاں پہنچ کر ووٹ نہ ڈالیں. چونکہ ظاہر ہے 53 ارکان تو اپوزیشن نے شو کرنے ہیں، موورز نے شو کرنے ہیں. اس بات کا امکان بھی ہے. تیسرا اس بات کا امکان ہے کہ کسی ٹیکنیکلٹی کا، جو کہ بہت کمزور امکان ہے، کسی ٹیکنیکلٹی کا لے کر سہارا جو ہم نے ڈسکس سنی، لیکن آج پھر وہ سینٹ سیکریٹریٹ نے وضاحت کر دی کہ کوئی صورت نہیں ہے، کل ہر حال میں رائے شماری ہونی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ابھی 10-12 گھنٹے باقی ہیں، ابھی بہت سی ڈیولپمنٹ سامنے آنی ہے. ایک چیز جو ہے میں آپ سے پوچھوں گا خاص طور پر مجیب صاحب سے، کہ یہ جو مستعفی ہونے والی بات چیت چل رہی تھی آج سے پہر سے، پھر اس کے بعد میں یعنی آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ میری بات بھی ہوئی صادق سنجرانی صاحب سے، اس کے بعد اس تاثر کو تو ظاہر کر دیا گیا کہ وہ استعفیٰ دیں گے. لیکن بلوچستان میں ظاہر ہے براہ راست وہاں سے جو سینیٹر آ رہے ہیں وہ آپ سے رابطے میں بھی ہوں گے، تعلق میں بھی ہوں گے. کیا اس بات کا اب بھی کوئی مہوم امکان ہے کہ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے، اسٹرینتھ کو دیکھتے ہوئے وہ ایک باضابطہ راستہ اختیار کریں اور دیکھیں کہ چونکہ کامیاب نہیں ہو رہی اور چونکہ اپوزیشن کے پاس ووٹ ہے تو اس بات کا امکان ہے کہ صادق سنجرانی صاحب مستعفی ہو سکتے ہیں؟ کیا اس بات کی پاسبلٹی ہے؟ مجیب سے پوچھنا چاہوں گا میں. طارق صاحب دوپہر تک وہ ضرور یہ سوچ رہے تھے اور اس کا اظہار انہوں نے اپنے قریبی لوگوں میں کیا، جس کی خبریں پھر میڈیا پہ بھی چلنے شروع ہو گئیں. لیکن پھر کچھ اور حلقے اور وزیر اعلیٰ بلوچستان حرکت میں آ گئے اور انہوں نے وہاں پڑاؤ ڈال لیا، جس کے بعد صورتحال بدلنے لگی اور اس صورتحال میں یہ پوزیشن ہونے لگی کہ اب مضبوط پوزیشن پہ ہوتے گئے. اور جب یہ یقین دلا دیا گیا صادق سنجرانی صاحب کو کہ ان کی پوزیشن مضبوط ہے اور استعفیٰ دینے کی کوئی ضرورت نہیں، تو وہ مطمئن ہو گئے. اس ملاقات پہ جو تقریباً 2 گھنٹے جاری رہی وزیر اعلیٰ بلوچستان کے ساتھ ان کی، اس میں وہ بہت پر امید نظر آئے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ مقابلہ کریں گے، وہ کسی صورت سرنڈر نہیں کریں گے. ابھی بات ہو رہی تھی پیسوں کی، رفت صاحب نے آپ سے سوال کیا تھا، لیکن میری جن لوگوں سے بات ہوئی ان کا کہنا ہے کہ پیسوں کے لین دین پر کوئی بات نہیں ہوئی. لیکن ایسے سینیٹر ضرور ہیں پیپلز پارٹی میں بھی، نون لیگ میں بھی، جن کی کہیں نہ کوئی کمزوریاں ہیں اور جن کی کمزوریاں ہوتی ہیں پھر ان کے اصول نہیں ہوتے. ان چیزوں کو مد نظر رکھا جائے. خفیہ بیلٹ ضرور ہوگا لیکن ان کی کمزوریاں جن کے پاس ہوں گی وہ اس کو ضرور استعمال کریں گے. اسی وجہ سے کافی مطمئن نظر آ رہے ہیں حکومت والے اور خصوصاً بلوچستان عوامی پارٹی والے کافی مطمئن ہیں. ان کو یقین ہے کہ وہ یہ اپوزیشن 53 کا فگر حاصل نہیں کر پائے گی اور وہ بآسانی اس تحریک عدم اعتماد کو ناکام کر دیں گے. اس کے لیے ان کا اعتماد اپنے بلوچستان کے سینیٹروں میں بھی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ بلوچستان کے کئی سینیٹر ان کے ساتھ ہیں لیکن وہ ابھی اس کا اظہار نہیں کر سکتے. لیکن کل جب خفیہ بیلٹس ہوں گے تو بلوچستان کے سینیٹرز بھی سنجرانی صاحب کو ووٹ کریں گے. اچھا، فرزانہ سے پوچھوں گا. فرزانہ، ایک ہائپوتھیٹیکل سوال ہے اور ایک سپوزیشن ہے. ہم سب کہہ رہے ہیں کہ اس بات کا امکان ہے کہ چونکہ حکومت کانفیڈنٹ نظر آتی ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ اپوزیشن کے کچھ لوگوں کو توڑے گی بڑے کروڈ الفاظ میں. اور اگر ایسا ہوتا ہے اور اپوزیشن کے ارکان کو توڑا جاتا ہے اور توڑ کے ان کے ووٹ لے کے یا ان کو موقع سے غائب رہنے کا کہہ کر حکومت کامیاب ہوتی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ظاہر ہے ہاف ٹریڈنگ ہوگی. اس کے علاوہ تو کوئی اور لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا. تو پھر وہ اصول اور وہ قاعدے اور ضابطے
جن کی بنیاد پر سابق حکومتوں کو ہم معطون کرتے تھے، اور موجودہ حکومت کا، موجودہ پارٹی کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ باقی سے مختلف ہے، نئی ہے، الگ ہے، نیا پاکستان ہے، اور نئے پاکستان میں میرٹ پر بات ہوگی، کوئی ہارس ٹریڈنگ نہیں ہوگی، خرید و فروخت نہیں ہوگی، تو پھر ظاہر ہے اس کا مطلب پھر یہ حربہ استعمال کرنا پڑے گا اس تحریک کو ناکام کرنے کے لیے۔ جی فرزانہ۔ دیکھیں جو صاحب آپ کی بات تو اس لحاظ سے تو ٹھیک ہے ٹیکنیکلی کہ یہ پھر ہارس ٹریڈنگ کے ہی زمرے میں جائے گا، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے آج حکومتی کئی لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا، اور اوورآل اگر میں پختونخوا کے حوالے سے بھی بات کروں تو انہوں نے یہ کہا، وہ بالکل آپ کی بات کے الٹ بات کہہ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں کسی کو اس طرح سے خریدنے یا کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، مین چیز یہ ہے کہ وہ اپنے ضمیر کا استعمال کرے، چاہے وہ نون لیگ سے تعلق رکھتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی یا کسی بھی متحدہ اپوزیشن کی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دیں، اور ضمیر یہ کہتا ہے کہ آپ ایسے بندے کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، ایسی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں جو کہ اس پاکستان کو ایک اچھے کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ یہ میں آپ کو حکومتی لوگوں کے، پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے، اور کچھ اندرون خانہ کچھ اور لوگوں کے بھی دل کی آواز بتا رہی ہوں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ تو پھر جب ضمیر کی آواز آتی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ایک طرف اس طرح ماحول بنا دیا گیا ہے جس کا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ لوگوں کو ذہنی طور پر اس نہج پہ لا دیا گیا ہے کہ دیکھیں ہم چوروں کو پکڑ رہے ہیں، یہ سارے مجرم ہیں۔ یہ میں آپ کو اپنے الفاظ، اپنی رائے نہیں دے رہی ہوں، میں ایک نظریہ جو ایک یا بیانیہ بنا دیا گیا ہے اس کی بات کر رہی ہوں، اور اگر آپ اس طرف جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پاکستان کی بقا، پاکستان کی بحالی، پاکستان میں ظاہر ہے جن لوگ دو پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں یا پیپلز پارٹی کے ہیں یا جے ڈی وائی کے ہیں یا مسلم لیگ نون کے ہیں، وہ ایک پارٹی کے ٹکٹ پر آئے ہیں، اور یہ ایک جو سیاسی اخلاقیات ہیں اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ وہ جس پارٹی سے منتخب ہوئے ہیں اس پارٹی کو ووٹ دیں۔ اس میں ضمیر کے مطابق ووٹ ڈالنے کی بات کہاں سے آ گئی؟ اگر وہ اپنی پارٹی سے بے وفائی کرتے ہیں، اپنی پارٹی سے ڈس لائلٹی کرتے ہیں، تو میرا خیال ہے پھر ضمیر کے خلاف تو یہ ہوا۔ تو صاحب آپ یہ دیکھیں، ایک طرف آپ سیاست کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف پھر آپ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ کیا پہلے ایسے نہیں ہوا؟ کیا پہلے کچھ حلقوں نے، جس کی وہ جو ہاشمی صاحب نے کہا وہ جو بازو مروڑنے والی بات ہے، اور پھر ابھی تھوڑی دیر پہلے رفعت نے کہا آپ کی کمزوریاں بھی ہیں، آپ کے یہ مسائل بھی ہیں، اس کو بھی ضمیر کا نام دیا جاتا ہے۔ میرا سوال یہی تھا میرا سوال تو پھر یہی تھا، پاکستان میں ضمیر کیا ہے؟ میرا محمد ضمیر جو ہیں، اگر میں میرا فرزانہ سوال تو یہی تھا، میرا فرزانہ میرا سوال نہیں، اب سن لینا، میرا سوال اس کا مطلب یہی تھا کہ پھر جو یہ دعویٰ ہے نئے پاکستان کا اور پرانی جماعتوں سے مختلف ہونے کا، وہ دعویٰ تو کم سے کم درست نہیں ہے نا، اس کا مطلب ہے۔ اور میں کہہ رہے ہیں نا سر، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو بیانیہ آپ نے عام آدمی کو دیا ہے وہ آپ کی اور میری اس بات کو نہیں مانتا وہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو چاچا ضمیر اور مامو ضمیر جو بات کر رہے ہیں، جہاں پنپتا ہے پاکستان میں، جہاں پہ پنپتا ہے، پھلتا پھولتا ہے، اور جہاں پہ پرورش پاتا ہے، وہ اس کا بیانیہ اس وقت چل رہا ہے۔ آپ کچھ جی پوچھنا چاہ رہے تھے، آپ ہاشمی صاحب کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے میرا خیال ہے۔ جی طارق صاحب آپ نے یہ جو کویسچن کیا ہے، آج وزیر اعظم کی آپ اس بات پہ غور کریں جو انہوں نے شبلی فراز کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ آپ آزاد ارکان سے رابطے کریں۔ اب آپ دیکھیں کہ سینٹ کی جو آپ نے پارٹی پوزیشن دیکھی، اس میں آزاد ارکان وہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ فاٹا کے 7 ارکان تو آلریڈی حکومتی اتحاد میں شامل ہیں، اب وہ آزاد ارکان رہ گئے ہیں 13 مسلم لیگ نون کے وہ لوگ جو ٹکٹ پہ الیکشن نہیں لڑے تھے، آپ کو یاد ہوگا سینٹ کا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ وہاں پہ نقب لگانا چاہتے ہیں اور ایک اخلاقی جواز پیدا کرنا چاہتے ہیں، جس روایت کی آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ تو روایت کی خلاف ورزی ہوگی کہ آپ جو ہارس ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اونلی وہ 13 ممبرز ہیں جن کو وہ جو ہے وہ قائل کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنا ووٹ جو ہے وہ تبدیل کر کے اس کی طرف لائیں، ادروائز تو اس سینٹ میں کوئی اور آزاد ارکان نہیں ہے بالکل، کیونکہ اگر وقت جو کم ہے۔ اور فواد چودھری صاحب نے بھی غالباً یہی کہا ہے، فواد چودھری صاحب نے یہی کہا ہے کہ وہ کے ناقد نہیں ہے اور اطلاق نہیں ہوتا سینٹ کے انتخابات میں، تو اس سے آپ موڈ بھی سمجھ سکتے ہیں اور پروگرام بھی سمجھ سکتے ہیں۔ جی رفع صاحب، یہ بالکل ٹیکنیکلٹی بات ہے، چونکہ کچھ آپ کو یاد ہوگا
کہ مسئلہ یہ تھا کہ ٹکٹ پر سائن کیے تھے کسی شخصیت نے اور اس کے بعد الیکشن کمیشن نے کہا کہ یہ جو ہے وہ چونکہ اہل نہیں ہے سائن کرنے کے، تو لہٰذا وہ لوگ منتخب ہو چکے تھے اور ان کو آزاد ڈکلیئر کر دیا گیا تھا، لیکن وہ ظاہر ہے ایز سچ آزاد نہیں ہے۔ اب آخری سوال آپ سے کروں گا چاروں سے، چونکہ وقت کم ہے، آپ کے خیال میں کل کی تحریک اگر کامیاب ہوتی ہے یا ناکام ہوتی ہے، دونوں صورتوں میں کیا اپوزیشن جو ہے اگر کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر تو ایک اور بات ہے، اگر یہ تحریک ناکام ہوتی ہے تو کیا اپوزیشن کا اتحاد جو ہے اس طرح قائم رہے گا یا نہیں؟ یس اور نو میں جواب دینا آپ نے۔ پہلے مجھے یہ صاحب بتا دیے۔ طارق صاحب، اگر یہ کامیاب ہوتی ہے تو اپوزیشن کو تو اپر ہینڈ مل جائے گا، اس کے پاس یہ جواز کھل کے آ جائے گا کہ ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے، بدترین ہارس ٹریڈنگ کی جا رہی ہے اور اسٹیبلشمنٹ بیچ میں مداخلت کر رہی ہے، یہ جواز ان کو بالکل کھلے عام مل جائے گا اور عوام بھی اس کو تسلیم کریں گے، اخلاقی فتح ان کی ہو جائے گی۔ اگر وہ جیت جائیں گے تو سیاسی فتح ہوگی ان کی، اور آپ بتائیے گا کہ کیا اگر یہ تحریک ناکام ہو گئی، اپوزیشن ناکام ہو گئی، سجنانی صاحب جیت گئے، تو کیا اپوزیشن کا اتحاد جو ہے اس میں گزرانے پڑیں گی آپ کے خیال میں؟ نہیں، برقرار رہے گا، کیونکہ یہ ابھی آغاز ہے اور اس آغاز میں اگر یہ پہلی ناکامی ہو جاتی ہے تو بھی بہت سارے آپشن ہیں، کیونکہ حکومت کو بنے ہوئے 1 سال ہی ہوا ہے اور بہت سارے آپشن بھی حزب اختلاف کے پاس ہیں۔ اور ایک بات اس میں اضافہ کروں گا کہ جس ضمیر کی بات فرزانہ کر رہی تھی، میں کہوں گا پاکستانی سیاست میں اگر ضمیر ہی آ جائے تو سارے معاملے ہی درست ہو جائیں۔ ہاشمی صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ آج انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موو ہے اس کے بعد اگلا ٹارگٹ ہمارا ایک اور ہوگا، یہ رہبر کمیٹی نے کہا ہے، تو اگلا ٹارگٹ کون ہو سکتا ہے؟ اگلا ٹارگٹ وفاق کے اندر جو ہے وہ اعداد و شمار بہت نازک ہیں، وہ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اپوزیشن ناکام بھی ہو گئی تو انہیں متحد رہنا پڑے گا، کیونکہ وہ بہت ہی مشکل اور بحران میں ہے، اگر یہاں پہ ٹوٹتی ہے تو پھر جیلیں جو ہے وہ ان کا انتظار کر رہی ہیں۔ فرزانہ، آپ بتائیے گا، مختصر سا، آپ کے خیال میں کل کی یہ تحریک جو ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ دیکھیں، نمبر گیم سے تو لگ یہی رہا ہے کہ اپوزیشن کا پلڑا بھاری ہے، لیکن وہ جو ہم بار بار جس طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ بھی بہت زیادہ کانفیڈنٹ نظر آ رہے ہیں، اور پاکستان کی تاریخ میں کئی دفعہ ایسا ہوا کہ جو دکھائی دے رہا تھا وہ ہو نہیں سکا۔ بہت شکریہ، یہ جس اشارے کی آپ بات کر رہی ہیں اشارہ مجھے بالکل سمجھ نہیں آیا۔ فرزانہ علی کا، انوار ہاشمی صاحب کا، رفعت صاحب کا اور مجیب صاحب کا شکریہ ہمارے پروگرام میں شرکت کی اور اپنے تجزیے سے، اپنے تبصرے سے اور اپنی معلومات سے ہمارے ناظرین کو نوازا۔ اپنے میزبان طارق چودھری کو اجازت دیجیے کل تک کے لیے، اور کل جب یہ سارا ایونٹ جو ہے نبٹ چکے گا اس کے بعد کل پھر ہم شام کو آپ سے بات کریں گے، تازہ ترین ڈیولپمنٹس لے کے آپ کے پاس آئیں گے اور تازہ ترین انفارمیشن آپ کے پاس لیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔